बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान नूरुल हुदा। आप हमें लाइव मुलाहिज़ा कर रहे हैं edutv.atc.gov.pk पे। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @edutv_atc। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं रमज़ान की एक बेहतरीन ट्रेनिंग जिसमें आपको ज़ाहिरी और बातिनी तौर पे जो है वो परफेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेनर और कोच, हमारे साथ मौजूद है सर उस्मान अली खान। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हम दिल के ऊपर और रज़ाए इलाही के ऊपर बहुत सारे शोज़ कर चुके हैं, तो सर आज हमें ये बताएं कि हमने सीख लिया कि हमने ख़ुद को कैसे बेहतर करना है, लेकिन हम उस ज़ात के लिए को कैसे इसका शुक्रगुजार हो सकते। सबसे पहले तो ये बता दें कि शुक्र क्या है, शुक्र की डेफिनेशन क्या है। सही। सबसे पहले तो जैसा कि हमारा मौजू जो चल रहा है दिल का, दिल की सिफ़ात का, तो दिल की सिफ़ात के अंदर हमने पहले बात की इखलास के ऊपर कि हमने अपने दिल को प्योरीफाई करना है। इसके अंदर अगर कोई गंदगी होगी, कदूरतें होंगी तो ये हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। लेकिन ये जितना पाक साफ़ होता जाएगा, इसमें अच्छे बीज लगेंगे, खुशनुमा चीज़ें लगेंगी, अच्छी सिफ़ात पैदा होंगी, तो ये सिफ़ात हमें कनेक्ट करेंगी अल्लाह ताला से। ये रूहानियत के रास्ते के ऊपर हमें आगे लेके जाएंगी, ये हमें कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी, हमारी मंजिल के लिए आसानी पैदा करेंगी, हमारी रूटीन की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हमारे रिश्ते अच्छे नाते जो लोगों के साथ है वो बेहतर हो जाएंगे, हमारा जो कारोबार वाला मामला है वो इससे बेहतर हो जाएगा। तो ये सारे मामलात करने के लिए हमने इन सिफ़ात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। तो आज जिस सिफ़त की आप बात कर रही हैं वो है जी शुक्र। ला इन शक्करतुम लाज़ीदन्नकुम। अल्लाह ताला ने बताया कि जो लोग शुक्र करते हैं अल्लाह ताला उनको और अता करता है। ठीक है, अब शुक्र ये है कि जब भी आपको कोई अल्लाह ताला की नेमत अता हो, ठीक है, आप उसका इतराफ़ करें, आप उसका तारीफ़ करें और आप ये तसव्वुर करें, आप ये ज़हन में रखें कि मैं हरगिज़ इसके काबिल नहीं था जो मुझे अता की गई। ठीक है, और इसके लिए मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि उसने ये मेरे ऊपर करम किया, उसने मेरे ऊपर ये अनायत की, ये मेरे ऊपर फ़ज़ल किया। अगर वो ना चाहता, वो ना अता करता तो मैं इस दुनिया की सारी ताकतें लेकर भी इस चीज़ को हासिल नहीं कर सकता था। अब शुक्र क्या है? शुक्र ये नहीं है कि मैंने कहा जी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस ये शुक्र हो गया। हमारे यहाँ ये होता है कि टीवी आया और आपने टीवी घर में लेकर आए, कहा या बारी ताला तेरा शुक्र, तूने मुझे ये टीवी दिया, ये नेमत दी, लगाओ भाई इसको, लगाओ फिल्में, और फिल्में देखना शुरू कर। ठीक है, हमें कोई नेमत मिली, हमें कोई ताकत मिली, शुक्र है या बारी ताला जनाब तूने मुझे जो है ना वो ये इक़्तिदार दिया, चलो भाई अब करप्शन शुरू कर दो जी। ठीक है, ये शुक्र नहीं है, ये नाशुक्री है। शुक्र लफ्ज़ की हद तक नहीं है कि आपने लफ्ज़ अदा कर दिया तो जनाब शुक्र हो गया, ये नहीं है। शुक्र का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपको जो नेमत अता की है, वो नेमत जिस मकसद के लिए अता की है, उस मकसद के लिए उसका सही इस्तेमाल करना ये शुक्र है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने अगर वो टीवी आपको दिया है तो उस टीवी के साथ वो अच्छे प्रोग्राम, ये रमज़ान ट्रांसमिशन आप दे के अपनी चीज़ों को बदलें। कंप्यूटर आपको अल्लाह ताला ने एक नेमत की शक्ल में दिया है, तो उस कंप्यूटर से आप फ़ायदा उठाएं, पॉजिटिव चीज़ें करें, उसको सीखें, सीख के हलाल रिस्क कमाएं, आप उस पर अच्छी चीज़ें देखें, अपनी तरबियत करें, लोगों तक वो अच्छाई और वो पैगाम वो है जो वो लोगों तक आप वो पहुँचाएँ। आपको कोई गाड़ी मिली है तो उस गाड़ी को लेके अच्छी जगहों पर जाएं, अच्छे मकसद के लिए जाएं, हलाल कामों के लिए जाएं। तो किसी भी नेमत का मुस्बत इस्तेमाल के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करना ये शुक्र है। और जब ये आप करते हैं तो अल्लाह आपको और क्यों देता है, यहाँ ये नुक्ता समझ लें। इसलिए देता है कि रमज़ान है, तो रमज़ान के अंदर आपने क्या किया जी कि आपने 2 बंदों को सेलेक्ट किया और उन्हें कहा कि ये मैं तुम्हें पैकेट्स बना के दे रहा हूँ, खाना बना के दे रहा हूँ, तुम इस चौक में चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ, ये 50 लोगों का खाना है, तुमने उनको तकसीम करना है। ठीक है, और एक बंदा गया और उसने 2-4 पैकेट तकसीम किए और बाकी जनाब दोस्तों को दिए, इधर दिए और लेके घर चला गया। ठीक है, दूसरा बंदा गया और उसने क्या किया जनाब कि वो जाके मुस्तहिकीन तक सारे सही अंदाज में तकसीम कर दिए। अब दोनों की रिपोर्ट आपके पास आ गई, आपको पता है कि ये बेईमानी कर रहा है, ये घर लेके जा रहा है, बल्कि ये बेच रहा है, इससे पैसे कमा रहा है, ये लोगों से फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, अब अगले दिन जो 100 पैकेट आपने देने, वो दोनों को 50-50 देंगे, क्या करेंगे? अब जिसने सारे दिए उसी को सारे आप उसको दे देंगे, उसे कहेंगे तुम चौ फारग हो गए। ठीक है, अब क्या होता है जब अल्लाह आपको नेमतें देता है, याद रखिएगा कि दुनिया आपके पीछे क्यों आती है? आपकी वजह से नहीं आती। दुनिया आपके साथ सिर्फ अटैच होती है नेमतों की वजह से। बिल्कुल ऐसे, जो अल्लाह ने आपको नेमत अता की उसकी वजह से दुनिया अटैच होती है। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं कि आप एसपी हैं तो लोग आपकी वजह से नहीं आ रहे, उस ओहदे की वजह से। अच्छा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि वो एसपी थे,
اور وہ ان کا کہیں کام ہوتا تھا, وہ اپنے ڈرائیور کو بھیجتے تھے, ایس پی صاحب نے بھیجا ہے, ٹھیک ہے, ان کا کام ہو جاتا تھا. ریٹائر ہو گئے, اب وہ خود جا کے بیٹھے ہوئے ہیں باہر بینچ پہ, کام نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. یہ پولیس پروٹوکول دے رہی ہے پرائم منسٹر صاحب کو, وزیر اعلیٰ صاحب کو, ان سب کو, جناب لائنوں میں کھڑی ہے, پورا پروٹوکول لگا ہوا ہے, گاڑیاں کھڑی ہیں, ساری مشینری گورنمنٹ کی کھڑی ہے, جناب پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں. وہ اس بندے کو عزت دے رہی ہے کہ عہدے کو؟ کل یہیں جب پرائم منسٹر صاحب عہدے سے فارغ ہوں گے, جلسہ کرنے جائیں گے, یہیں پولیس ڈنڈے لے کے ان کو مارنے کو کھڑی ہوگی. تو یہ جو نعمتیں ہیں آپ کے پاس, وہ نعمت علم کی شکل میں ہے, وہ نعمت پیسے کی شکل میں ہے, وہ نعمت عہدے کی شکل میں ہے, وہ کسی شکل میں بھی آپ کے پاس نعمت ہے. یہ نعمت جو ہوتی ہے یہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہوتی ہے, اور اللہ کی مخلوق آپ کی طرف کھینچی چلی آتی ہے اس نعمت کے لیے آتی ہے. اور جب آپ وہ نعمت ایمانداری کے ساتھ, خلوص کی جو ہم نے بات کی تھی, اخلاص کے ساتھ آپ اس کی مخلوق کو دیتے ہیں, تو وہ جیسے وہ 50 جس نے صحیح تقسیم کیے تھے, اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ یار یہ بندہ صحیح تقسیم کر رہا ہے, اس کو اور دو تاکہ تقسیم کرے, اس کو اور دو, اس کے پاس اور بندے بھیجو. وہاں جمع غفیر ہے, لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں کی لائنیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا جا رہا ہے, آپ تقسیم کرتے جا رہے ہیں. اب وہ 50 سے 100 ہوئے, 100 سے 200 سے ہوئے, 500 ہوئے, 1000 ہوئے, 10,000 ہوئے. اب جب مجمع لگنا شروع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, آپ بانٹ رہے ہیں, میں بانٹ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب میرے ذہن میں آ گیا یار یہ لوگ تو میری وجہ سے آ رہے ہیں, ان کو تو میری وجہ سے مل رہا ہے, تو میں ہوں. وہ جو اخلاص والا معاملہ تھا نا, خلوص والا, اب وہ ختم ہو گیا. اب جب وہ ختم ہو گیا, اب کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ مجھ سے چھین لے گا. اب جب مجھ سے چھین لے گا, اب کسی اور کو وہ ڈیوٹی دے دے گا. اب کیا ہوگا؟ میں بھی جا کے اس کے در پہ مانگنے کے لیے کھڑا ہوں گا, ٹھیک ہے. تو جب آپ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں, وہ آپ سے چھن جاتی ہیں. وہ صحت کی شکل میں بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ صحت کس لیے تھی؟ نیک کام کرنے کے لیے, مخلوق کے بھلے کے لیے. میں نے جناب وہ اپنی وہ چودراہٹ چمکانے کے لیے اور لوگوں کے روب ڈالنے کے لیے اور ان کے لیے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے وہ مجھ سے صحت چھین لی. اگر آپ کو میں نام نہیں لیتا, ٹی وی پہ ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور لینا بھی نہیں چاہیے. اس وقت ہماری جو ٹاپ پولیٹیشنز ہیں, ٹھیک ہے, جن کا اثر و رسوخ پورے پاکستان کے اندر ساری چیزیں, ان میں ایسے لوگ موجود ہیں. ایک صاحب ایسے ہیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنی زبان سے کوئی چیز چکھی تک نہیں ہے. وہ ٹیوب کے ذریعے ڈیفرنٹ طریقوں سے ان کو کھانا دیا جاتا ہے, اور ایک وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ ایک دفعہ میں زبان پہ وہ اس کا ذائقہ چکھ لوں. وہ اپنی صحت کی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کھا سکتے. اور دوسرے صاحب ایک اور ہیں جن کے پاس مطلب کہ دنیا جہان کے خزانے, ٹھیک ہے, لیکن وہ جوں کی روٹی اور اس طرح کی چیزیں اور وہ تھوڑی سی چند ٹکڑے لے سکتے ہیں, وہ نہیں لے سکتے. ایک صاحب اور ہیں جو مطلب کہ نہ وہ کھا سکتے ہیں نہ وہ اس کو ڈائجسٹ کر سکتے, ان کو روز ہاسپٹل جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. ایک صاحب ایسے ہیں جن کو ڈاکٹر ہر وقت ان کے پاس ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنی دیر ان کی مساج کی جاتی ہے, پھر وہ اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دولت ان کے پاس ہے, شہرت ان کے پاس ہے, باقی چیزیں ہیں, اللہ نے یہ نعمت ان سے لے لی, ٹھیک ہے. اور اب صحیح استعمال نہیں ہوا, بس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے, ہم کسی کے بارے میں, لیکن میں اس کی قدر بتا رہا ہوں کہ ان کو قدر ہوتی ہے پھر کہ بھائی یہ دیکھو. اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ یار وہ مزدور سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے میرے سامنے جناب 4 روٹیاں کھا گیا, تو ان کو حیرت ہوتی ہے کہ یار میں تو 2 لقمے کھا لوں تو میری حالت خراب ہو جاتی ہے. اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس, اور یہ میری جو کپبرڈ ہے وہ بھری ہوئی ہے میڈیسن کے ساتھ, اور میں اتنے ہیوی ٹریٹمنٹ لاکھوں روپیہ اس پہ لگا رہا ہوں, اور میں جناب میری خواہش ہے کہ میں پلیٹ بھر کے کھانا کھا لوں, میں 2 لقمے نہیں کھا سکتا, وہ مجھے ہضم نہیں ہوتے. وہ دیکھو مزدور اس کے پاس نعمت اور وہ روٹیاں کھا رہا ہے. تو یہ ہے نعمت کا شکر کے فوائدے. اگر شکر نہیں کریں گے تو آخرت میں تو جو ہونا ہی ہونا ہے, دنیا میں چھن جانا ہے, اور اگر شکر کریں گے تو وہ بڑھتا جائے گا. اور شکر کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. صحیح. سے شکر کے درجے بھی ہمیں بتا دیں. اچھا, جیسے ہم نے اخلاص کے درجے کی بات کی تھی, تو ایسے ہی شکر کے بھی جو ہے وہ 7 درجے ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور عملی طریقہ ویسے ہی ہے, وہ بھی میں شیٹ ناظرین کو دکھا دیتا ہوں, سلائیڈ بھی دکھا دیتے ہیں جی. کہ پہلا درجہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی جسمانی روحانی نعمت یا بلائی ملے تو اس کی نسبت ذہنی اور روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف کریں. جس نے یہ نعمت اور بلائی عطا کی, اللہ تعالیٰ کو بھول کر اس کی نسبت اپنی طرف یا اپنے ہنر یا صلاحیت کی طرف ہرگز نہ کریں, ٹھیک ہے. جیسے اخلاص والا معاملہ تھا, ایسے یہ بھی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے
کہ آپ کہیں کہ جی میں نے اپنی محنت سے یہ کمائی ہے، میں نے اپنی نعمت سے میں نے حاصل کیا، میں یہ بن گیا، وہ میں والا معاملہ بیچ میں نہ آئے. تو یہاں پہ کوئی بھی آپ کی کامیابی ہے، آپ کی طاقت ہے، آپ کی اچیومنٹ ہے، آپ کی بہتری ہے، وہ سب صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو کریں اور اس کا صحیح معنوں میں شکر ادا کریں اور اس کا مثبت استعمال کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. دوسرا درجہ ہے جی، جب کوئی مصیبت یا مسئلہ درپیش ہو تو بندے کو ذاتی طور پر اس کے پیچھے چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے مثبت پہلو پر غور کریں، کیونکہ اس مصیبت کے پیچھے اللہ کی کوئی نعمت چھپی ہوگی. اس لیے بے صبری کا اظہار نہ کریں اور اللہ کی رحمت کو نہ بھولیں. ہم فوراً ناشکری کر دیتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے، اللہ نہ کرے دنیا سے جب کوئی چلا جاتا ہے، کوئی جوان اولاد چلی جاتی کوئی، تو لوگ ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، یا کوئی کسی کو تکلیف ہو گئی تو لوگ ناشکری کر. یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے. اب اس کو ٹیکنیکلی سمجھیں، سائیکلوجیکلی سمجھیں کہ بھائی ہوتا کیا ہے کہ آپ کو فور ایگزامپل کسی بھی چیز کو ایوارڈ کرنے کے لیے، اس کو عہدہ دینے کے لیے، نوازنے کے لیے پہلے اس کو پروسیس سے، مشق سے گزارا جاتا ہے. اس کا صبر، اس کا شکر، اس کی صلاحیتیں، اس کی چیزیں ٹیسٹ کی جاتی ہیں، پھر اس کو اپروول ملتی ہے. ڈگری دینے کے لیے آپ کو پہلے وہ ایگزام سے، وہ پریکٹیکل سے، وہ پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اور جب وہ پروسیس سے گزرتے ہیں اور پراپر طریقے سے گزرتے ہیں اور آپ کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ بھائی کیا یہ اس قابل ہو گیا ہے. انبیاء کو آزمایا. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ ہم پڑھتے ہیں، اپنے ان کو وہ جنگلوں میں چھوڑ آئے اپنی فیملی کو، پھر وہ جناب صحرا میں چھوڑ آئے، پھر اس کے بعد بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے. تو وہ ساری چیزیں کیا تھی؟ وہ آزمائشیں تھیں، اور جب اس کے اوپر پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا وہ مقام عطا کیا. تو یہ آزمائشیں ہوتی ہیں نمبر 1، جس کے ذریعے آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ کیا یہ صرف میرے فائدے اٹھا کے ہی جناب شکر ادا کرتا ہے، یا میری مشکل کے اوپر بھی وہ میرے اوپر اس کا وہ عقیدہ اور وہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی ہے وہ جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح کہ وہ اس کیڑے کو بھی اٹھا کے دوبارہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، تو وہ درجہ جو ہوتا ہے وہ حاصل کرنا. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے، وہ اس لیے چھنتی ہے کہ اس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسی جاب ہے، ایسا کوئی کام ہے جو آپ کو حرام کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو آپ کو اللہ سے دوری کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو آپ کی زندگی کو برباد کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ آپ سے چھین لیتا ہے، وہ شہرت، وہ چیز چھین لیتا ہے کہ اس کو بچا لو، اس سے، یہ اس کے لیے زہر ہے. جیسے ایک بچہ ہے گھر میں، وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کوئی ایسی چیز کھانے کی کوشش کرتا ہے تو بڑے اسے چھین لیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ کہے گا نہیں جی مجھے دو مجھے دو. تو وہ بیسیکلی آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے جب آزمائشیں آتی ہیں تو ان آزمائشوں کے اندر شاکر رہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ آپ کو اور تقویت دے گا، آزمائش سے بھی نکال دے گا اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی آپ کو دے گا. یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ ہے، اس بارے میں غور و فکر کریں کہ کہیں کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تو استعمال نہیں کر رہا، خاص طور پر پہلے 3 مرحلوں کے متعلق. ٹھیک ہے، کہ یعنی اس پہ غور کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عہدہ دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ پیسے دیے ہیں، اللہ نے مجھے یہ گاڑی دی ہے، اللہ نے مجھے یہ ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے مجھے یہ آنکھیں دی ہیں. میں غور کروں کہ کہیں اس کی دی ہوئی چیز سے اس کی نافرمانی تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں اور باس نے آپ کو کمپیوٹر دیا ہے، باس نے آپ کو موبائل دیا ہے، باس نے آپ کو آفس دیا ہے، اور آپ اسی کے اندر بیٹھ کے آپ اسی باس کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسی موبائل کا استعمال کر کے جناب آپ اسی کی کمپنی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا. تو یہ تیسرا درجہ ہے کہ غور و فکر کریں کہ کوئی چیز اللہ کی کسی نعمت کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا، انجانے میں تو نہیں ہو رہا، کیونکہ نقصان بہرحال ہوگا. چوتھا درجہ، جب اپنے ارد گرد عالمی مصیبت دیکھیں اپنے علاقے میں یا دوسرے مالک میں، تو اس کے مثبت پہلو کو دیکھیں، کیونکہ اس کے مصیبت کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی نعمت ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبق اور پیغامات ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے یہ کرونا بنا ہوا ہے یہاں پہ، کہ کرونا جیسی ایک جو چیز آئی ہمیں، تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الارمنگ تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسیج آیا تھا انسان کے اوپر. جب انسان نے حدیں کراس کر دی، برائی کی طرف بڑھ گیا، ظلم کی طرف بڑھ گیا، وہ کشمیر کے اندر جناب انہوں نے لاک ڈاؤن کر کے جناب لاکھوں لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا، تو پھر انہوں نے لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے، ٹیکنالوجی آ گئی، اب ہم خدا سے مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. تو ایسی چیز جو آنکھ سے بھی نظر نہیں آتی، اتنی چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، اور اس کے ذریعے پوری سارے جو شہنشاہ بنے ہوئے تھے، خدا بنے ہوئے تھے، ٹیکنالوجی کے بادشاہ بنے ہوئے تھے، ان کو دھڑم سے نیچے گرا دیا اور سب کو لاک ڈاؤن میں ڈال دیا، اور سب کو جو ہے وہ کہتے ہیں ناکو چنے چبوانا، اور اس لیول پہ لے آیا، اور وہ سارے رونا چیخنا شروع ہو گئے. کس سے؟
کسی کوئی بڑی طاقت نہیں بھیجی, کوئی بڑے وہ میزائل نہیں بھیجے, کوئی ایٹم بم نہیں بھیجا, ایک نہ نظر آنے والا ایک چھوٹا سا جراثیم, اور اس نے جناب ان کو یہاں سے یہاں تک پہنچا دیا. تو کہا کہ ابھی بھی سنبھل جاؤ, عقل کرو کہ تم خدا کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہو. تم جب حدیں کراس کر لیتے ہو, جب مخلوق کو نقصان پہنچاتے ہو, تو وہ پھر تمہارے ساتھ وہ کرے گا کہ تم اس سے نہیں بچ پاؤ گے. تو لہٰذا توبہ کرو, سیدھے راستے پر آؤ, برائی کو چھوڑ دو اور نیکی کے راستے پہ. تو یہ علام تھا ایک, یہ ایسی چیزیں آتی ہیں. تو پھر اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس سے سبق لینا اور آگے بڑھنا. پانچواں درجہ, اس بارے میں سوچیں کہ کس طرح ان نعمتوں میں دوسروں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے عمل شروع کر دیں. یعنی جب آپ کے پاس نعمتیں آتی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ خود استعمال کریں, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ شیئر کریں. یہ قدرت کا قانون ہے, قدرت کا قانون ہے, جو چیز شیئر ہوتی ہے وہ اتنی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, جو کہا گیا آپ کو کہ اللہ کی راہ میں اتنا دو اور 70 گنا ملے گا, بینک کہتا ہے 7% ملے گا, 7% ملے نہ ملے بینک کی کمٹمنٹ ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کمٹ کر رہا ہے کہ 70 گنا دے گا تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ دنیا میں دیتا ہی دیتا ہے. بزنس بڑھانے کا, کام بڑھانے کا آسان فارمولہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا میں خرچ کرنا شروع کر دیں, لوگوں کے بھلائی کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیں, اپنی نعمتیں لوگوں سے شیئر کرنا شروع کر دیں. جتنا آپ شیئر کریں گے وہ اتنا زیادہ پھیلنا شروع ہو جائے گا. یہ پانچواں درجہ ہے. چھٹا درجہ ہے جی, دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھیں اور دینی اعتبار سے دین میں بلند درجے کے لوگوں کو دیکھیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم کیا کرتے ہیں جی, ہم دیکھتے ہیں یار اس کے پاس فلاں ماڈل کی گاڑی آ گئی, میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس نے جناب وہ اتنی گھر بنا لیا, میرے پاس کیوں نہیں ہے. وہاں سے حسد, بیماریاں تک بہت کچھ غلط پیدا ہوتا ہے. اس کے بجائے کہتے ہیں جب دنیاوی معاملات کی بات کریں تو آپ کیا دیکھیں, آپ یہ دیکھیں اپنے سے نیچے والوں کو کہ وہ دیکھو وہ جو پل کے نیچے پڑا ہوا معذور ہے, جو اس کے آگے بیک کا کٹورا پڑا اور ہاتھ بھی نہیں ہے اس کے, اپنے ہاتھ سے وہ کھا بھی نہیں سکتا, اپنے پاؤں سے چل بھی نہیں سکتا. وہ دیکھو جو 10 سال سے کومے میں ایک ہاسپٹل کے اندر وہ بندہ پڑا ہوا ہے. وہ دیکھو جو 20 سال سے جیل کے اندر سڑ رہا ہے, اس کی فیملی کا کیا بن رہا ہے. وہ دیکھو وہ جو مریض بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا ہے, خود نہ کھا سکتا ہے, نہ واش روم جا سکتا ہے. وہ دیکھو جو بیچارے کے پاس جو اپنے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, رات کو فٹ پاتھ کے اوپر سوتا ہے. جب آپ ان لوگوں کے اوپر غور کریں گے آپ شکر ادا کریں گے, یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے کتنوں سے بہتر بنایا, کتنی نعمتیں دی, صحت جیسی نعمتیں اور کیا کچھ دیا. اور پھر جب نیکی کا بات ہو, جب اچھائی کی بات ہو, تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جی, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ بھی تو نہیں پڑھ رہا, وہ بھی نہیں رکھ رہا. نہیں, یہاں پہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں, اوپر والے کو دیکھیں کہ یار وہ دیکھو وہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے, وہ تو دیکھو وہ لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہے, وہ تو دیکھو یہ. جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا, آپ یہ کام کریں گے. تو دنیا کی نعمتوں میں نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو, اس سے آپ کے اندر فائدہ ہوگا. آخری 7واں درجہ, یہ یقین رکھنا کہ میں ابھی تک شکر گزاری کی صفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور موت تک یہ کوشش اور مجاہدہ جاری رکھوں گا. یہ خیال نہ کرنا کہ میں شکر گزاری کی صفت حاصل کر لی ہے, کیونکہ شکر کا مقام در حقیقت ایک اعلیٰ مقام ہے. جو بندہ یہ سمجھے گا کہ میں نے مکمل طور پر شکر کا مقام حاصل کر لیا ہے تو اس میں خود پسندی اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے. مگر جب یہ سمجھے گا کہ میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس میں اس خیال کی جڑ کٹ جائے گی. تو کبھی بھی یہ تصور نہ کریں کہ میں بڑا شکر والا بندہ ہوں, اس سے وہ آپ کے جو انا اور وہ چیزیں جاگتی ہیں اور وہ پیدا ہوتی ہیں. ہمیشہ تصور کریں کہ میں ساری زندگی صرف سجدے میں گر کے شکر ادا کرنے میں لگا دوں تو میں اس کی ایک ادنا سی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا, چاہے وہ ایک آنکھ ہے جو اس نے مجھے عطا کی ہے, یہ جو سانس ہے جو عطا کی ہے, میں کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یہ سانس کوئی چھوٹی نعمت ہے. آپ جائیں جا کے یہ لیں ذرا وہ آکسیجن کا سلنڈر لیں, ٹھیک ہے, اور ایک بندہ اگر صرف خرید کے آکسیجن استعمال کرے اور اس کی زندگی جو ہے وہ 50-60 سال ہے, تو 50-60 سال میں آپ یقین کریں کہ 1 کروڑوں نہیں اربوں میں یہ معاملہ چلا جائے گا کہ اس کو آکسیجن کا بل دینا پڑے گا. اربوں. ابھی یہ کرونا میں ہوا ہے تو ایک ہاسپٹل میں بندہ ڈسچارج ہوا تو اس نے 7-14 دن رہا کتنا, تو اس نے وہ صاحب حیثیت تھا اور وہ کہتا ہے میں اس وجہ سے اس طرف پلٹا کہ جب میں نے بل آیا اور میں نے اس میں دیکھا کہ جو آکسیجن کا بل تھا وہ لاکھوں میں تھا کہ جو سلنڈر مجھے لگتے رہے. ٹھیک ہے, تو یہ کروڑوں اربوں روپیہ آپ کا صرف یہ آکسیجن پہ لگ جائے جو آپ مفت میں روزانہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہتے پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ مفت میں مجھے کیا دے رہا جس کی تو ہمیں قدر ہی کوئی نہیں کر رہے. تو یہ ساری نعمتیں ہیں اور شکر کا طریقہ ہے. باقی یہ عملی طور پہ اس کی شیٹ موجود ہے. اسی طرح 7 درجے ہیں, آپ پہلے درجے سے شروع کریں گے, آپ روزانہ اس پہ غور و فکر کریں گے, پھر پورا کریں گے, پھر ٹک کریں گے, اور جس دن 30 دن پورے ہو گئے پھر آپ اگلی شیٹ کا آغاز کریں گے. تو یہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ پریکٹیکل سارا موجود ہے. ٹھیک ہے, تو سر شکر کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف کا کیسے حصہ بنائیں,
اس کے لیے بھی تھوڑی ٹپ دے دیں. یہ میں نے بتا دیا ہے، جیسے کہ یہ شیٹ موجود ہے. ہاں، اس شیٹ کے ذریعے آپ وہ ایک ایک درجے کے اوپر آپ جائیں گے، آپ اس کو اپنا فوکس کریں گے کہ میں نے یہ پہلے درجے کا جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ روزانہ غور و فکر کر کے کہ پہلا درجہ میں نے پورا کرنا ہے آج، اور واقعی میں نے کیا، اور اس کو ٹک لگاتے جائیں گے. جب یہ آپ سب کانشیس میں بیٹھتا جائے گا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ آپ کی ہیبٹ بننا شروع ہو جائے گی. سر عاجزی کیا ہے اور عاجزی کے کتنے درجے ہیں؟ اچھا جی، عاجزی جو ہے یہ ہماری تیسری صفت ہے جو ہم دل میں اچھی صفات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے تصور میں یہ لانا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کسی قابل نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، اور وہ مزید جو بھی عطا کرے گا وہ ہے اس کی وجہ سے ممکن ہے. ٹھیک ہے، میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں، اور جو ہے میں اپنے آپ اپنے اندر کسی قسم کی میں کر لے کے آؤں کہ یا میری وجہ سے کوئی چیز ہو رہی ہے یا میں اپنی قابلیت کی وجہ سے کوئی ایسی چیز کر رہا ہوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی عاجزی ہے. اور عاجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سپر مانتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کی اطاعت کے اندر رکھتے ہیں، اس کی بندگی کے اندر رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہاں سے مجھے مل رہا ہے. اس کے عاجزی کے 10 درجے ہیں جو ہم ناظرین کو بتانے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر یہ پریکٹس کریں گے. میں ٹائم مختصر ہے تو میں ذرا مختصر میں یہ 10 درجے بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ رائٹنگ میں ان کو بعد میں شیٹس میں مل جائیں گے. تو پہلا درجہ یہ ہے کہ یہ سوچنا اور یہ یقین رکھنا کہ دوسرے مسلمان آپ سے بہتر ہیں، اور انہیں اپنے سے کمتر یا نیچا نہ سمجھنا. کبھی کسی کو اپنے سے نیچا نہ سمجھنا. کبھی جب یہ آتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میری یہ چیز اس سے بہتر ہے، تو یہ بندہ عاجزی کے چیپٹر سے نکل گیا، یہ شیطانی صفت کی طرف، غرور کی طرف، تکبر کی طرف چلا گیا، اور اس کا انجام خطرناک ہونے والا ہے. تو کبھی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر نہ سمجھنا، اپنے مشورے کو، اپنی بات کو، اپنی چیز کو، ہر چیز کو عاجز سمجھنا. قبول ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کو حرف آخر اور بہتر نہ سمجھنا. دوسرا درجہ، اگر دنیاوی معاملات کی وجہ سے کسی سے نفرت یا بغض پیدا ہو گیا ہو تو اسے دور کر دینا، خاص طور پر اپنے خاندان کے افراد اور قریبی دوستوں سے. ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی انا کی وجہ سے نہیں کرتے. آج یہی ہے کہ اس انا کو قربان کرنا، جیسے آپ قربانی جانور کی کرتے ہیں تو وہ جانور کی قربانی نہیں کرنی ہوتی، صرف وہاں اپنی انا کو قربان کرنا ہوتا ہے جو آپ کے رشتوں کے درمیان رکاوٹ ہے. تو اس کو جب شیٹ کریں گے اور پریکٹس کریں گے تو ڈھونڈیں گے کہ فلاں فلاں سے میری لڑائی ہے، فلاں فلاں سے میری جھگڑا ہے، اور میں جاتا ہوں کہتا نہیں میں نے اس سے بات نہیں کرنی، میں نے اس سے صلح نہیں کرنی، نہیں میں کیوں جاؤں. تو یہ کیا ہے بیچ میں؟ یہ وہ انا ہے، یہ وہ ضد ہے، یہ وہ شیطانی صفت ہے جو میرے اندر ہے. اس کو ذبح کرنا ہے. میں نے اس کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں جا کے معذرت کروں اور ایسے بغض اور یہ چیزیں میں اپنی زندگی سے ختم کروں. اس سے یہ عاجزی پیدا ہوگی. عاجزی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نیک کام کریں تو رد عمل کے طور پر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شفقت کی وجہ سے ہوا ہے، بندہ یہ نیک کام کرنے کے قابل بنا، اور مزید عاجزی کا اظہار کریں. تمام اچھے اور برے اعمال کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے. اللہ نے ہی یہ جگہ، وقت، عقل، جسم، دماغ، جن، یعنی یہ جو کچھ آپ کو ہے جس کے ذریعے آپ کر رہے ہیں، جو پہلے میں عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ کی عطا ہے. میری سوچ، میری گفتگو، میری زبان، میری آنکھ، یہ سب اس نے دی ہے. تو اگر اس سے میں کوئی کر رہا ہوں تو میرا کیا کمال ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اس کا دیا ہوا ہے. تو یہ نسبت اس کی طرف کرنا، اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہ دینا. ٹھیک ہے. عاجزی کا جو چوتھا درجہ ہے، اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ عملی طور پر عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں. اس درجے میں عملی طور پر انکساری کا اظہار کرنا سکھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار اس طرح کریں کہ اس کے حکم کے سامنے اپنے نفس کی خواہش کو ترک کریں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کے مقابلے میں دوسرے طریقے رسم و رواج کو چھوڑیں، اور مسلمانوں سے اپنے حقوق کا سختی سے مطالبہ نہ کریں، اور ان کے حقوق بغیر مطالبے کے ادا کریں، اور کسی پر اپنا ذاتی بوجھ نہ بولیں. یہاں 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں کہ ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں اور ایک طرف نفس کے ہیں. تو عاجزی یہ ہے کہ اپنے نفس کو قربان کر کے اللہ کے احکامات کو ترجیح دینا. دوسرے نمبر پر ہے دنیاوی رسم و رواج ہیں، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ ہے. تو عاجزی یہ ہے کہ ان کو ترک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت کا طریقہ ہے اس کو فالو کرنا. اور تیسرا یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے حقوق ہیں جو انہوں نے آپ کے ادا کرنے ہیں اس میں سختی نہ کرنا، عاجزی سے پیش آنا، اور جو ان کے حق آپ نے ادا کرنے ہیں وہ بلا روک ٹوک آپ اس کو ادا کریں. تو یہ آپ کا چوتھا جو درجہ ہے. 5واں درجہ یہ ہے کہ اب خدمت کرنی ہے اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. جب بھی آپ کہیں دوسرے بھائیوں کے ساتھ مجلس میں، یعنی آپ کہیں پہ بھی موجود ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کوئی چیز کر رہے ہیں، تو وہاں میں اکڑ کے بیٹھ جاؤں کہ میرے آگے یہ رکھا جائے، یہ کیا جائے، خدمت کیا جائے، یہ انا ہے، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے. اس کے بجائے میں یہ ہوں کہ بے شک وہاں
جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام مسکین غریب محتاج قسم کے لوگ ہیں اور میں ان کے سامنے چیزیں رکھوں تو یہ اس کو میں اپنے لیے فخر سمجھوں, اس کو میں اپنے لیے عبادت سمجھوں, اس کو میں خدمت کا درجہ سمجھوں, ٹھیک ہے, تو اس سے مجھے فائدہ ہوگا. یہاں خدمت میں اور جو ہے مدد میں بھی فرق سمجھ لیں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو اس سے عاجزی نہیں آتی, اس سے غرور آتا میں مدد کر رہا ہوں, اور جب میں کہتا ہوں میں کسی کی خدمت کر رہا ہوں تو اس سے عاجزی آتی ہے کہ میں اس کی خدمت سے, والدین کی خدمت سے مجھے کچھ ملے گا, مجھے کوئی اجر ملے گا, مجھے کوئی ثواب ملے گا, تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. تو اس لیے مدد نہیں کرنی, خدمت کریں. جب بھی کہیں بیٹھیں کام کریں تو عاجزی یہ ہے کہ آپ اٹھ کے کام کریں بجائے کہ آپ کہیں کہ آپ کی خدمت کی جائے. عاجزی کے جو اگلا درجہ ہے چھٹا, جب اپنے سے بڑے چھوٹے یا درمیانی عمر کے مرد یا عورت سے ملیں تو دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا کریں. مثال کے طور پر اگر کسی نوجوان مسلمان کو دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں یہ ایک نیک مسلمان بنے اور اس کی شادی کسی نیک مسلمان عورت سے ہو, یا کسی غیر مسلم کو دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں کہ یہ مسلمان ہو جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. یعنی جب بھی ملیں تو لوگوں کے لیے اچھا سوچیں, ان کے لیے اچھی دعائیں کریں, وہ جو اس مشکل میں ہے اس کی مشکل کے آسانی کے لیے جو ہے وہ آپ کوشش کریں اور بھلائی کی بات کریں. ساتواں درجہ یہ ہے کہ یہ یقین رکھیں کہ تمام اچھائی اور ہر طرح کی نعمت میری طرف سے نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کا پیدا کرنے والا ہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے جس کا میں مستحق بھی نہیں. جیسا کہ ٹی وی اسکرین پر یا شیشے میں جو عکس بنتا ہے وہ شیشے نے پیدا نہیں کیا, نہ ہی وہ شیشہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے. تو کسی چیز کو اپنی ملکیت نہ سمجھنا, کسی چیز کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ میری وجہ سے ہے, یہ اس کی طرف ہے, اسی کی طرف نسبت کرنا اور اس کا عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ شکر ادا کرنا. آٹھواں درجہ یہ یقین رکھیں کہ میں اپنی پوری قابلیت اور صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے دین کی خدمت نہیں کر رہا. یہ کبھی نہ سمجھے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں, یہ تکبر ہے. یہ آپ پھر ساری زندگی بھی میں نے پہلے بتایا سجدے میں گر جائیں تو آپ ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. نواں درجہ یہ ہے کہ یہ یقین رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس طرح کبھی عبادت نہیں کر سکتا جس کا وہ حقدار ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی اس طرح ادا نہیں کر سکتا جس طرح کے ان کے پورا کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے, میں کسی ایک نعمت کا شکر اور حق ادا نہیں کر سکتا. آخری درجہ کیا ہے, یہ یقین رکھیں کہ میں ابھی تک عاجزی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور موت تک کوشش اور مجاہدہ کرتا رہوں. اس لیے یہ خیال نہ کریں کہ میں نے عاجزی اور انکساری حاصل کر لیا, کیونکہ عاجزی اور انکساری کا مقام در حقیقت ایک اعلیٰ مقام ہے, اور اس لیے جو بندہ یہ سمجھے گا کہ میں کامل طور پر عاجز مقام حاصل کر لیا تو اس میں وہ خود پسندی اور تکبر پیدا ہو جائے گا. مگر جب یہ کہے گا کہ میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کے خیال کی جڑ کٹ جائے گی. یہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عاجزی بندے کو مروا دیتی ہے. جب انسان میں اتنی عاجزی آ گئی کہ اس نے اپنے آپ کو عاجز سمجھ لیا تو یہ مغرور ہو گیا, یہ تکبر ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے نا ایک واقعہ ہے کہ کسی بزرگ نے کسی بندے نے ان کو کہا کہ حضور مجھے کوئی طریقہ بتائیں, وظیفہ بتائیں کہ میں اپنے اندر عاجزی پیدا کروں. تو اس نے کہا کہ مسجد کے باہر جب لوگ آتے ہیں تو تم ان کے جوتے سیدھے کیا کرو, صاف کیا کرو, اس سے تمہارے اندر عاجزی آئے گی. تو اس نے وہ کام شروع کر دیا, اور جب وہ وہاں سے گزرے تو دیکھا ان کے ساتھ ایک اور بندہ لگا ہوا, وہ بھی یہ کام کر رہا ہے. تو اس سے پوچھا تم کیوں کر رہے ہو؟ کہتا میں جناب تاکہ میرے اندر عاجزی پیدا ہو, میں اس لیے کر. تمہیں تو نہیں کہا تھا میں نے, ہر میڈیسن ہر بندے کے لیے تو نہیں ہوتی. کہتے اس کے اندر تو عاجزی آ رہی ہے, اس سے تمہارے اندر تکبر آ رہا ہے کہ میں بڑا کوئی نیک کام عاجزی والا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ نہ یہ سمجھنا کہ میرے اندر عاجزی آ گئی یا یہ کبھی یہ آپ ایک سفر ہے, یہ منزلیں نہیں ہیں, یہ سفر ہے, اور ساری زندگی بہتر سے بہتر اور آگے سے آگے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی یہ پوری عملی شیٹ موجود ہے جی, 10 درجوں کی شیٹ ہے. پہلے درجے کو پکڑیں, اسی طرح اپنی تاریخ لکھیں, کرنا شروع کر دیں. جب وہ حاصل ہو جائے پھر آپ دوسرے کی طرف آ جائیں. بہت شکریہ سر. سر نے عاجزی سے لے کے ہمیں اس کی طریقہ, اس کے درجے بتائے, اور شیٹ آپ کو واٹس ایپ نمبر ہماری جو اسکرین پہ ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوگا, آپ اس پہ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں. رمضان آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی, نیکی کی کاوش کو اپنے آپ کو اندر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اتنی دیر تک آپ ہمارے ساتھ بندھے رہے. امید کرتی ہوں ہمارے ناظرین کو بھی اس پروگرام سے استفادہ حاصل ہو رہا ہوگا. مجھے اپنی میزبان اور مہمان کو اجازت دیں, پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.